बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबिहा अली ख़ान, जो कि बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट हैं और किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज हम इनसे जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये इतनी अहम डिस्कशन है और ख़ास तौर पे दिलचस्प भी होगी, जो कि आपकी ज़िंदगियां बदल सकती हैं और शायद ये मसला आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सब कहाँ से शुरू करें? हर तरफ मसले ही मसले हैं और मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान का बिहेवियर है वो उसका सबसे बड़ा मसला कई दफ़ा बन जाता है। आप हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन गलत रवैये बर्दाश्त नहीं होते। लेकिन हमारी जो कौम है इसमें हम ये देख रहे हैं, चाहे आप हर रोज़ देख रही हैं खबरें वगैरह, कि ये हम इस चीज़ के ऊपर ही हम काम नहीं कर सके और कोई ऐसी साइंस दरियाफ्त नहीं कर सके कि जो मुख्तलिफ रवैयों को साथ रहने पे मजबूर करें खुशी के साथ। देखें, बात यह है कि तरबियत का फुकदान है। बिहेवियर आपका तभी ठीक होता है जब आपकी बचपन से एक तरबियत होती है कि आपने बात कैसे करनी है, अंदाज़ कैसा होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग, मैं आपको बताऊं, इतने बुरे रवैये करते हैं आपके साथ, इतना बुरा करते हैं आपके साथ कि इंसान का ऑटोमेटिकली बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। जब कोई शख्स आपकी ज़ात की नफ़ी कर रहा हो, आपको जो है वो डिग्रेड कर रहा हो, आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा हो, तो कभी कभार एक अच्छा खासा इंसान जो कभी नहीं बोलता, जिसके अंदर कभी भी जो है वो कोई गुस्सा या चीज़ नहीं आती, वो भी कलप जाता है। वो भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करने पे जो है वो मजबूर हो जाता है, या उसको मजबूर कर दिया जाता है दूसरे के रवैये से कि वो गलम गलोच तक नौबत आ जाती है। हम भी अक्सर औकात लोगों के रवैयों से, जब हमारी ट्रेनिंग नहीं थी तो हम ऐसा ही बिहेवियर जो वो इस्तेमाल करते थे, और ऐसा हर किसी के साथ होता है। इस पर ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। इंसान को अपनी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है पल पल। अब देखें ना, आपको कोई अब्यूज़ कर रहा है, आपके साथ कोई गलम गलोच कर रहा है, आपके साथ कोई हाथापाई कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, या आप उसके रवैये से बहुत हद तक परेशान हो चुके हैं, तो आप सब्र कितनी देर तक करेंगे, या आप उसको कितनी देर तक साथ लेके चल सकते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा स्पेल या लम्हा तो आएगा ना जब आप चीखेंगे, और जैसे ही आप चीखेंगे वैसे ही वो आपकी कमज़ोरी इसको बना के जो है वो दुनिया में आपको बेइज्जत कर देगा। आजकल जो पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि एक अच्छे खासे शरीफ आदमी को पहले उकसाया जाता है, उसको पहले जलील किया जाता है, उसके खिलाफ साजिशें की जाती हैं, उसके खिलाफ गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, और फिर उसी को जब वो अपनी फॉर्म में आ जाता है, या वो को जालिम बना दिया जाता है। हाँ जी, मजलूम को जालिम बना दिया जाता है। फिर जब वो बंदा जो कभी नहीं बोला होता, कभी उसने जो है वो गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए होते, जब वो उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उसको फिर खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। गुस्से में इंसान पागल हो जाता है और उसके बाद तो फिर वो उसका ओरिजिनल नहीं होता। देखें, एक ना गुस्सा जो है वो आना बुरी बात नहीं है, गुस्से का भी एक टाइम होता है और गुस्सा सबको आना चाहिए, लेकिन गुस्सा एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाए वो ख़तरनाक होता है। गुस्से में आप जो है वो अगर इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं, बदतमीज़ी तक पहुंच रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है किसी एक की गलती ज़्यादा है उस वक्त भी, क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में लड़ाई उस वक्त नहीं होती जब दोनों की गलती हो। लोग कहते हैं कि दोनों की गलती थी, दोनों की गलती नहीं थी, गलती किसी एक ने ही की है। दूसरे बंदे ने जब गुस्से का इजहार किया है तो पहले बंदे ने उस पर जो रिएक्शन दिया है, रिस्पॉन्ड करने की बजाय, उस पर गुस्सा जो है वो बड़ा है, उस पर तू मैं जो है वो स्टार्ट हुई है, और फिर जाके बात जो है वो लड़ाई तक आई है और आपका बिहेवियर जो है वो तब्दील हुआ है। तो बिहेवियर तब्दील हमेशा दूसरे के रवैये से होता है और दूसरे के रवैये के मुताबिक होता है। अगर हम किसी से अच्छे तरीके से बात करेंगे, अच्छे तरीके से जो है पेश आएंगे, तो जाहिर है दूसरा बंदा भी हमसे अच्छे तरीके से पेश आएगा। आप बदतमीज़ी करेंगे और करते ही चले जाएंगे और आपका एक्सट्रीम लेवल आ जाएगा और आप बाज ही नहीं आएंगे, तो आप भी कब तक बर्दाश्त करेंगे, मैं भी कब तक बर्दाश्त करूंगी। मैं भी फिर उसको उसी की लैंग्वेज में जवाब देने की कोशिश करूंगी कि शायद हो सकता है इसको यही ज़ुबान समझ में आती है। तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर कोशिश तो यही करनी चाहिए कि लड़ाई ना हो, फसाद ना मचे। लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम लेवल पे आपसे बदतमीज़ी कर रहा है तो आप अपना बिहेवियर उस वक्त जो है वो ऑटोमेटिकली, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली तब्दील होता है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके ख्याल में तरबियत तो मेरे नॉलेज के मुताबिक तरबियत तो बचपन में ही होती है जी, और उसके बाद फिर तरबियत बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि किस किस्म की तरबियत करनी चाहिए ताकि एटलीस्ट इन फ्यूचर हम एक ऐसी जनरेशन तैयार कर सकें जो कि इस तरह के मसलों से आज़ाद हो? अच्छा देखें, तरबियत का फुकदान इसलिए है, बचपन में तो तरबियत होती है, लेकिन बचपन में तरबियत जो एक ग्रोइंग एज होती है ना, 15 साल की उम्र, तब तक आप तरबियत कर सकते हैं। 15 साल के बाद जो है वो आप तरबियत नहीं कर सकते। हमारे माशरे में 15 साल तक जिस बंदे को भी जैसा बना दिया गया है ना, जिस बच्चे की जैसी तरबियत हो गई है, उसने वैसे ही रहना है, उसने तब्दील नहीं होना।
اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو ہے وہ تبدیلی ہو جائے گی اور کوئی معاملات جو ہے وہ اس طرح کے آ جائیں گے کہ بچے کو آپ 15 سال کے بعد سکھانا شروع کریں گے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، تو ایسا نہیں ہوتا. بچے کو 15 سال سے پہلے بتانا ہے صحیح اور غلط کا، بیہیویئر کا، الفاظ کے چناؤ کا، استعمال کا، اور مختلف قسم کے بیہیویئرز کو جو ہے وہ آپ نے کیسے فیس کرنا ہے. یہ آپ نے بچے کو 15 سال تک بتا دینا ہے. 15 سال کے بعد آپ اسے جو ہے وہ دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ کالج یونیورسٹی کا ایک اسپیل شروع ہو جاتا ہے جہاں مختلف مائنڈ رکھنے والے لوگ اور اسٹوڈنٹس جن سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کے اپنے ساتھی دوست بن جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے بیہیویئرز آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر جو ہے وہ اپنانا ہے. دیکھیں، ایک تو چیز ماں باپ سکھاتے ہیں 15 سال تک بچے کو، اسکول سے بھی بچہ سیکھتا ہے، لیکن جو بیسک آپ کے بیہیویئر کی جو ایک اسٹڈی شروع ہوتی ہے نا، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ایک دوڑ شروع ہوتی ہے، وہ 15 سال کے بعد ہوتی ہے جب آپ کالج کی طرف رخ کرتے ہیں. اور پھر وہ کالج میں جانے کے بعد جو ہے وہ آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں، ان کے رویے ملتے ہیں، پھر آپ کا رویہ ویسے ہی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی نہیں کہتے کہ بچے کو اچھے کالج میں ایڈمیشن کروائیں، اچھی اسکول میں ایڈمیشن کروائیں. اچھا اسکول یا اچھا کالج وہ نہیں ہے جو زیادہ فیسیں لیتے ہیں. اچھا کالج، اچھا اسکول وہ ہے جس کی ایڈمنسٹریشن اچھی ہے، جہاں پہ اسٹرکٹلی جو ہے وہ بیہیویئرس پہ توجہ دی جاتی ہے. لیکن آپ اپنے پاکستان میں دیکھ لیں، جتنی بڑی یونیورسٹی اور جتنے بڑے کالج سے جو ہے وہ بچہ نکلا ہوگا وہ اتنا ہی بدتمیز ہوگا. نہ وہ اپنے والدین کی عزت کرتا ہوگا، نہ وہ بڑوں کے ادب اور لحاظ کا اس کو پتہ ہوگا، نہ اس کو ریلیشن شپ کا پتہ ہوگا. اتنی بڑی بڑی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، میں کہتی ہوں کہ گریجویٹ لڑکے اور لڑکیاں اس قدر گندی لینگویج استعمال کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں تو گالم گلوچ کرتے ہیں، دستے گرے باں ہوتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. اب یہ کیا، ان کے گھر والوں نے تو کبھی جو ہے وہ گالی بھی نہیں نکالی ہوتی، ان کے والدین تو انتہائی عزت سے جو وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو 15 سال تک آپ نے ٹریننگ کر دی بچے کی، آپ نے بتا دیا کہ صحیح غلط کیا ہے، لیکن 15 سال کے بعد آپ نے اسے جس یونیورسٹی یا جس کالج میں ایڈمیشن دلایا ہے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن، وہاں کا ماحول کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کے بچے کا بیہیویئر کیا بنے گا. تو بیہیویئر پہ توجہ دینے کے لیے آپ کے دوست، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، آپ کے گھر والے، ان سب کے بیہیویئرز جو ہے وہ اکٹھے کر کے ایک بیہیویئر بنتا ہے ایک انسان کا. یاد رکھیے گا. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ انسان بستر مرگ تک جو ہے وہ سیکھتا ہی جاتا ہے اس دنیا سے. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک اصول کو اپنا لیں کہ پہلے تولو اور پھر بولو، تو میرے خیال سے 80-90% مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کا ایکسپیرینس اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس طرح سے جو ہے وہ کیا جائے تو مے بی مائٹ بی پاسبل کہ یہ چیزیں جو ہے وہ حل کی طرف آ جائیں. لیکن اگر ہم جب تک آپ یہی نہیں سوچیں گے کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کا اگلے بندے پر کیا امپیکٹ ہوگا، وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا، ایٹ لیسٹ اتنی تو سوچ ہونی چاہیے. لیکن کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزادی کے نام پہ کہ جی ہم ہر بات کرنے کی آزادی ہے، اور اس آزادی کو استعمال کر کے وہ لوگوں کو انائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چیزیں ڈفرینٹ سائڈ پہ چلی جاتی ہیں. دیکھیں، یہ بہت دفعہ ذہنی امراض بھی ہوتے ہیں جو ایک نارسسسٹ پرسنالٹی بن جاتے ہیں ان لوگ. اور یہ نارسسزم جو ہوتی ہے، اس میں یہی چیز ہوتی ہے جو آپ ابھی بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے لیے صرف اپنی ذات یا اپنی بات اہمیت رکھتی ہے، دوسرے کی بات اہمیت نہیں رکھتی. وہ بندہ اپنی بات کو جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے اور اپنی بات ہی منوانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ دنیا میں سب سے صحیح اور سب سے اچھا انسان ہے اپنی نظر میں، دوسرے کی نظر میں نہیں. دوسرا بندہ جب اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم غلط ہو، تو یہ ہمیں تعین کرنا پڑتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ واقعی ذہنی امراض میں مبتلا ہے یا پھر اس کی ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے اکثر اوقات کہ آپ کے گھر میں یا آپ کو جینیٹکلی چیز ملتی ہے بیہیویئر میں کہ آپ کے سارے ہی لوگ جو ہے وہ بات ہی ایسے کرتے ہیں، ان کا لہجہ ہی ایک جیسا ہے. وہ لہجہ جو ہے وہ آپ کے اندر کنورٹ ہوتا ہے، یہ جینیٹکلی ہوتا ہے، خاندانی ہوتا ہے. میں ایسے ہی نہیں کہتی کہ خاندانی مرد اور خاندانی عورت. آپ کی زندگی میں آپ کے دوست سے لے کے آپ کے ہم سفر تک خاندانی لوگوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ان کا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ان کے اصول ہوتے ہیں، ان کے توازن ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آج کی خاندانی لوگ جو ہے نا، ان کے جو بچے جن یونیورسٹی اور جن کالجز میں پڑھ رہے ہیں، وہاں سے وہ جو سیکھ کے نکل رہے ہیں نا، انہوں نے اپنے خاندان کا نام ہی ڈبو دیا ہے. آپ یقین کریں. اچھا، آپ نے دو چیزیں انتہائی دلچسپ اور متنازعہ، جی، نارسسسٹ اور خاندانی لوگ. خاندانی لوگ پہ بات آتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب سے نارسسسٹ کی تعریف شروع ہوئی ہے کہ نارسسسٹ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو خود نارسسسٹ ہیں وہ دوسروں کو فوری طور پہ نارسسسٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. نارسسسٹ کی پہچان کیا ہے؟ نارسسسٹ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی نظر میں بالکل صحیح ہوتا ہے، اور دوسرے کی نظر میں جو ہے نا وہ اگر غلط بھی ہو تو دوسرا ہی غلط ہوتا ہے اس کی نظر میں. اس نے ماننا ہی نہیں ہے. آپ کی بات کو جو ڈینائی کر رہا ہو، بار بار ڈینائی کر رہا ہو، اور یہی کہہ رہا ہو کہ نہیں تم غلط ہو، نہیں تم غلط ہو، تم نے غلطی کی ہے، تم قصوروار ہو.
یعنی لاجک اور آرگومنٹس کو ڈینائی کرتا ہے وہ. لاجک اور آرگومنٹس کو ڈینائی کرنے والا نارسسسٹ ہے. ایک اور بھی ان کی بڑی جو ہے وہ بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ ان سے بحث کریں گے نا تو یہ بحث میں آپ کو ہرا دیں گے. کیسے؟ غصہ دلوا کے. یہ بحث میں آپ کو ہرا دیں گے اور آپ خود سے مان لیں گے کہ میں غلط ہوں. یہ ان کے اندر اتنی خطرناک بات ہے کہ نارسسسٹ آدمی جو ہے نا وہ آپ کو یہ ماننے پہ مجبور کر دے گا کہ ہاں بھائی میں ہی غلط ہوں. اس کا علاج کیا ہے؟ نارسسسٹ بندے کا پراپر علاج تو کوئی نہیں ہے. سائیکو تھراپی سے ہم ان کا علاج کرتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ اتنے پکے ہو چکے ہوتے ہیں اپنے معاملات میں کہ یہ صرف لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں, تعلقات بناتے ہیں, ریلیشن شپ بناتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, فریب کی دنیا دکھاتے ہیں لوگوں کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ غلط بھی انہیں بنا دیتے ہیں. یعنی اور یہ تعلقات ان لوگوں سے بناتے ہیں جو بیچارے زیادہ ان کے سامنے بول نہیں سکتے, ذرا کمتر ہوتے ہیں, یا پھر جن میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا, ہمت نہیں ہوتی ان کے سامنے کھڑے ہونے کی, ان کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں. ان کی بڑی ایک سائیکالوجی ہے نارسسسٹ کی. یہ سائیکالوجی آج سے پہلے کسی نے نہیں بیان کی ہوگی آپ کو. یہ میں بہتر طور پر جو آپ کو بتا سکتی ہوں کیونکہ میں نے بہت سے نارسسسٹ لوگوں کا علاج کیا ہے, ابھی بھی زیر علاج ہیں. لیکن یہ لوگ آپ ان کا جتنا مرضی علاج کر لیں, اینڈ ٹو اینڈ ماہر نفسیات بھی جو ہے وہ آ کے ہاتھ جوڑ لے گا کہ اس بندے کا علاج نہیں ہو سکتا. فرسٹ تھراپی کیا ہے جو آپ کرتی ہے جو نارسسسٹ کی؟ دیکھیں, فرسٹ تھراپی تو ہم ان کو جو ہے وہ پہلے تو اعتماد میں لیتے ہیں کہ یہ دوسرے کی بات کو سمجھیں, یعنی کہ یہ ایک ڈاکٹر کی, ایک ایکسپرٹ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن ان کو سمجھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے, کیونکہ ان کی نظر میں یہ صحیح ہیں, ان کی نظر میں یہ دنیا کے بیسٹ پرسن ہیں, ان کی نظر میں انہوں نے کبھی غلطی کی ہی نہیں. نارسسسٹ بندہ جو ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہر جگہ پہ ٹھیک ہوں اور تم ہر جگہ پہ غلط ہو, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ غلطی جو ہے, جو نارسسسٹ آپ کے پاس علاج کروانے کے لیے آتا ہے ایٹ لیسٹ وہ یہ تو تسلیم کرتا ہے کہ میں نارسسسٹ ہوں, یعنی میں اس چیز کا مریض ہوں. تو بالکل تسلیم نہیں کرتا. اور نارسسسٹ آدمی جو ہے وہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے, ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس میں نارسسسٹ والی جو ہے وہ تمام تر ایلیمنٹس شامل ہیں, اور یہ سمٹمس جو ہیں وہ اس میں نمایاں ہو رہے ہیں. اور یہ تقریباً جو ہے وہ ہمیں 2-3 سیشنز کے بعد جو ہے وہ بالکل ڈکلیئر ہو جاتا ہے. فرسٹ سیشن جو ہے وہ ہمارا کافی اس میں لینتھی ہوتا ہے. جب کوئی بھی شخص ہمارے پاس یہ شکایت لے کے آتا ہے کہ اس کا فلاں بھائی یا فلاں بہن یا کوئی بھی پرسن جو ہے, زیادہ تر نارسسسٹ مرد ہوتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. خواتین کی تعداد اس میں جو ہے وہ تھوڑی کم ہے, وہ بھی ہوتی ہیں لیکن مرد زیادہ ہوتے ہیں. اور ہمیشہ مرد جو ہے جنہیں غصہ بہت زیادہ آتا ہے, جن کا ایگریشن لیول بہت ہائی ہوتا ہے, ایسے مرد جو بہت, یا ایسے لڑکے جو اپنے والدین کے بہت لاڈلے ہوتے ہیں, جن کو پیمپرڈ بیبی بنایا ہوتا ہے, اس طرح کے مردوں میں جو ہے وہ یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ نارسسزم کا شکار ہوتے ہیں, نارسسسٹ ہوتے ہیں اور دوسرے بندے کی زندگی خراب کر دیتے ہیں, دوسرے بندے کو ڈینائی کرتے ہیں. اگر کوئی عقل مند اور ان سے بہتر بندہ ان کے ساتھ شریک ہو جائے تو یہ اس کی زندگی خراب کر دیتے ہیں, اسے دھوکہ دے کے, اس سے باتیں چھپا کے, اس سے چیزیں چھپا کر اور اسی کو غلط ثابت کر کے. اگر کبھی زندگی میں کسی کی ان سے لڑائی ہو جائے تو کوئی ان سے لڑائی میں جیت نہیں سکتا, یہ اینڈ ٹو اینڈ لڑائی یہ جیت جاتے ہیں. اور جس وقت ایک شریف آدمی یہ ایکسیپٹ کر لینا کہ ہاں بھائی غلطی شاید میری تھی, یہ دوسرے بندے کو ایسے آرگومنٹ پیش کرتے ہیں, ایسے جو ہے وہ اپنے سانچے میں اتارتے ہیں کہ دوسرا بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا ہاں ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں, جبکہ وہ بندہ غلط نہیں ہوتا. بیسیکلی وہ اپنی اسکل ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں اس فیلڈ کے اندر. ایگزیکٹلی, ایکسپرٹس ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, خطرناک ترین لوگ ہیں نارسسسٹ لوگ. ہر گھر میں نارسسسٹ ہو سکتا ہے, کہیں نہ کہیں ایسے لوگ موجود ہو سکتے ہیں. ہو کوئی اور ہو تو اس سے تو چلو جان چھڑوا لے بندہ, اس سے دوستی ختم کر دے. گھر میں نارسسسٹ ہو تو اس سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر گھر میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو چڑچڑا سا پن اس میں ہوتا ہے, جو ہر وقت فضول آرگیومنٹ کرتا ہے, یا غصہ بہت زیادہ کرتا ہے, یا لوگوں سے جو ہے وہ الگ الگ تھلگ رہتا ہے. اس کا مائنڈ ہی الگ ہوتا ہے, اس کی سوچ ہی الگ ہوتی ہے, سارے بہن بھائیوں سے سب سے جو ہے وہ الگ تھلگ ہوتا ہے. ان میں نارسسسٹ لوگ ہو سکتے ہیں. یہ نارسسزم میں ان کو جو ہے وہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایسے لوگ جن کی اپنی دنیا ہے, جو اپنے آپ میں رہتے ہیں, احساس برتری اور خود پسندی. بیسیکلی ہم اس کو یہ کہیں گے, خود پسندی. جو لوگ جو ہے وہ خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں, اپنی ہی اٹ سیلف جو ہے وہ اپنے آپ میں پوری دنیا ہوتے ہیں. ان کے لیے ان کی دنیا میں ان کے جیسا کمپیٹ کرنے والا دوسرا شخص نہیں ہوتا.
یہ ان کی دنیا اپنی ہوتی ہے, فینٹیسی ورلڈ ہوتی ہے, اسی کے یہ بادشاہ ہوتے ہیں, اسی میں یہ لائن بنے ہوتے ہیں, اسی میں یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مختلف قسم کے جانوروں سے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں. بارہا سوشل میڈیا, دوسروں کے بارے میں رائے بھی خود بنا لیتے ہیں. جی رائے بھی خود بناتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ آپ کو نارسسسٹ لوگ بہت نظر آئیں گے. آپ نے دیکھا ہے کمنٹ سیکشن میں کامیابی نارسسسٹ ہے وہاں پہ کامیاب نارسسسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جب کوئی برا کمنٹ جو ہے وہ ایک آتا ہے, اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی جو ہے اس برے کمنٹ کو فالو کرتے کرتے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آ جاتے ہیں. کوئی بھی ایک بری پوسٹ لگتی ہے اور پھر اس کی طرح کی جو ہے وہ مختلف پوسٹ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر اس پہ ملینز آف ویوز آ گئے ہیں اس بری پوسٹ پہ, آپ یہ دیکھیں پاکستان میں یا تو بہت اچھی چیز ہٹ ہوتی ہے یا بہت بری چیز ہوتی ہے. تو بہت بری چیزوں کی تعداد یہاں پہ زیادہ ہے, بہت اچھی چیزوں کے ہٹ ہونے کی تعداد یہاں پہ کم ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ اچھی بات سنتے نہیں ہیں. اگر لوگ میری بات سن رہے ہیں اور میری جو ہے وہ ملینز بھی کراس کر رہی ہیں ویڈیوز, تو اٹس مین کہ لوگ اچھا سننا چاہتے ہیں, ایک پازیٹیو ورک بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. بٹ پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم وہاں آتی ہے نارسسسٹ کی, جہاں پہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نارسسسٹ آدمی ہے؟ بہت آسان حل ہے, بتا دیتی ہوں. وہ بندہ جو سوشل میڈیا پر اپنی ذات کی خوشی کے لیے یا اپنی تعریفوں کی پوسٹ لگائے, اپنی بہت زیادہ تصویریں شیئر کرے اور ان میں جو ہے وہ دل بنائے یا اپنے آپ کو لولی اور اس طرح کے جو ہے وہ جملے استعمال کرے, دوسروں پہ کرٹیسزم کرے, کرٹیسائز کرے. سیاستدان یاد آ گئے ایک دم سے. تو وہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ تو ان کی طرف جا رہا ہے کام سارے کا سارا. وہ بھی ہو سکتے ہیں, نارسسسٹ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کے اوپر بیسیکلی دیکھا ہے میں نے کہ بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے, اور وہ لوگ جن کا یہ کام نہیں ہے وہ دکان کھول کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ صرف اور صرف مارکیٹ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کیپچر کریں, لوگ یہ سننا چاہتے ہیں, ان کو یہ سنا دیا جائے. لیکن آپ نے بات کی خاندانی لوگ کی, یہ اس کو پہچاننا بہت مشکل ہے. ہر شخص یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خاندانی ہوں. عام طور پہ میں نے دیکھا کہ ہمارے بزرگ جب کبھی کوئی رشتہ کرتے تھے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ راجپوت برادری ہے, یہ جاٹ برادری ہے, اس کے بزرگ ایسے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ گھر کا ماحول آپ کو برادری سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر کا یہ ماحول ہوگا, یہاں پہ عورتیں اتنی آزاد خیال ہوں گی, اتنا کام کرنے والی ہوں گی. اب جو نیا یہ خاندانی لوگوں کی جو ڈیفینیشن آ رہی ہے, آپ کے خیال میں صرف ہر وہ شخص جو کہ اپنے بچوں کو تربیت, اخلاقیات اور اقدار سکھا دے وہ خاندانی لوگ ہیں, یا اس کی کوئی اور ڈیفینیشن ہے؟ جب آپ کی زبان کھلتی ہے تو نسلوں کا تعارف ہوتا ہے. جیسے ہی زبان کھلتی ہے, الفاظ نکلتے ہیں, خاندان کا تعارف ہو جاتا ہے. بڑا آسان ہے خاندانی بندے کو جو ہے وہ پہچاننا, کوئی مشکل کام نہیں ہے. میرے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. شریف آدمی کو خاندانی کہا جا سکتا ہے؟ نہیں, شریف آدمی خاندانی کہا جا سکتا ہے, یہ کسی حد تک آپ کہہ بھی سکتے ہیں. شریف لوگ خاندانی ہوتے ہیں ظاہر ہے, لیکن کئی بدماش لوگ بھی خاندانی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. یس, ان کو کچھ نہ کچھ لحاظ رکھتے ہیں, انہوں نے اپنے اصول بنائے ہوئے ہوتے ہیں. جی, بدماش کا بھی ایک اصول ہے. بدماش آدمی جو ہے وہ خاندانی رسم و رواج سے لے کے, اپنی ثقافت سے لے کے, اپنے معیار سے لے کے, بڑوں کے ادب اور عورت کی عزت احترام سے لے کے ان سب چیزوں کا خیال کرتا ہے. یس, ایگری, کافی لوگ دیکھے میں نے. جی. اچھا, میاں بیوی کا رشتہ اتنا بدنام کیوں ہے؟ حالانکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رشتہ ہے, اسی سے نسل چلتی ہے, اسی سے دنیا چلتی ہے, آخری وقت تک وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں, لیکن ساری زندگی لڑتے ہی رہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ میاں بیوی کے رشتے میں ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہیں, اور خاص طور پہ عورت کی طرف سے. مرد کی طرف سے معیار یہ ہے کہ اگر وہ بیوی جو ہے وہ اس کے نکاح میں آ گئی ہے تو وہ اسے اپنی جاگیر سمجھتا ہے, اپنی چیز سمجھتا ہے, اور اپنی چیز کو جو ہے وہ لوگ سنبھال کر رکھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی مرد ہمیشہ عورت کو ڈینائی کر دیتا ہے. مرد جہاں عورت کے ہونے کو ڈینائی کرتا ہے, عورت وہاں بپھر جاتی ہے. عورت اپنے ہونے کو تسلیم کروانے کے لیے جو ہے وہ مرد سے لڑتی ہے, اور پھر وہ لڑائی جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے نفرت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ایک لڑائی نفرت میں کنورٹ ہی تب ہوتی ہے جب دوسرا بندہ اپنے ہونے کو تسلیم کروا رہا ہوتا ہے. جب آپ اسے تسلیم نہیں کر رہے ہوتے, مطلب غلطی کسی ایک شخص کی ہوتی ہے, اور زیادہ تر غلطی اس میں مردوں کی ہوتی ہے. میں ہمیشہ مردوں کی سائڈ لیتی ہوں, لیکن دو چیزوں پہ میں مردوں کی سائڈ نہیں لیتی. ایک یہ کہ جب یہ اپنی بیویوں کو ڈینائی کرتے ہیں, ان کے ہونے کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے, اور دوسرے یہ کہ جب بے وفائی کرتے ہیں, جب نگاہ میں حیا نہیں ہوتی, جب اپنی بیوی گھر میں بیٹھی ہوتی ہے اور باہر جو ہے مختلف خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر چلائے ہوتے ہیں. یہاں آ کے دو صورتوں میں اس مرد کی عزت نہیں کرتی, سیدھی بات ہے. اور میں ہمیشہ اپنے ہر پوڈ کاسٹ میں یہ بات جو ہے وہ سامنے رکھتی ہوں کہ میں مردوں کی ہمیشہ اچھائی کرتی ہوں, ہمیشہ بات کرتی ہوں, بٹ یہاں آ کے دو چیزوں پر, ہاں, ڈس آنیسٹ پرسن کو میں پسند نہیں کرتی. وہ مرد ہے یا عورت ہے, زیادہ تر مرد ہی ڈس آنیسٹی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم آتی ہے. دیکھیں, گھر بسانے میں سب سے بڑا ہاتھ مرد کا ہوتا ہے.
مرد اگر بے وفائی نہ کرے، مرد اگر عورت کے ہونے کو تسلیم کرے، مرد اپنے گھر میں وقت دے رہا ہو، اپنے بچوں کو وقت دے رہا ہو، ان کے تمام تر چیزوں کا خیال رکھ رہا ہو، ضروریات زندگی ان کو فراہم کر رہا ہو، اور اگر پھر بھی اس کو پیار نہ ملے تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بیوی بدل لے، پھر اس کا حق بنتا ہے. لیکن اس سے پہلے اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ کسی شریف بیوی کو، کسی عزت دار بیوی کو جو اس کے نام پر جو ہے وہ بیٹھی ہے، وہ اس سے وقت مانگ رہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ ڈینائی کرے، یا اس کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے کر آئے.